Welcome to the Maranatha TV. खुदावंद आपको बरकत बख्शे। और आज का दिन जो है वो हमारे लिए खुदावंद ने जो मुहैया किया है ताकि हम उसके कलाम पाक की जो है मुताला कर सकें। खुदावंद के कलाम पाक में से आज हम पढ़ने वाले जो हैं वो मुकाशफा 22वां बाब और उसकी 12वीं आयत जो है वो देखें। खुदावंद के कलाम पाक में यूँ लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। खुदावंद के कलाम पाक के वसीले से बरकत हो, आमीन। खुदावंद का कलाम जो है वो ये हमें बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अब दुनिया में फिर आने वाला है, और जब दुनिया में वो फिर आएगा तो फिर इसका मतलब ये है कि वो दुनिया की अदालत करने के लिए आएगा। लेकिन इससे पहले जो है इस बात को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि खुदावंद का कलाम यूँ फरमाता है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुवाफिक मेरे पास देने के लिए अजर है। तेरा कलाम जो है वो हमें ये फरमाता है कि तू जल्द आने वाला है। आप ये कहेंगे कि 2000 साल तो हो गए हैं, तो लेकिन अभी वो उसने कहा जल्द आने वाला, लेकिन अभी तक वो आया ही नहीं है। मतलब ये है कि आपकी बात जो है वो मुमकिन है कि ठीक हो, लेकिन ये आपको याद रखना चाहिए कि खुदावंद का कलाम जो है यूँ फरमाता है। दूसरा पतरस और उसके तीसरे बाब की जो है 9वीं आयत है, उसमें यूँ लिखा है कि खुदावंद के नज़दीक जो है वो एक दिन 1000 बरस के बराबर और 1000 बरस एक दिन के बराबर है। तो इसका मतलब तो ये है कि 2 दिन ही गुजरे हैं। तो इसका मतलब ये है कि खुदावंद का कलाम जो है वो हमें ये फरमाता है कि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है। लेकिन एक बात जो है ये कि ये जो कोरोना वायरस है ये दुनिया के लिए एक जो है वो इंतबाह है। दुनिया को बताया गया है कि मैं जल्द आने वाला हूँ। दूसरी बात जो है वो कलीसिया को भी ये पैगाम दिया जा रहा है कि मैं जल्द आने वाला हूँ। और खुदावंद का कलाम ये फरमाता है कि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है। यीशु मसीह जो है वो कलीसिया को लेने के लिए जल्द आने वाला है। पहला काम जो है वो ये है कि कलीसिया का वो अपने साथ लेकर आसमान में जाएगा। दूसरी दफ़ा जो है कलीसिया को साथ लेकर जो है वो दुनिया का इंसाफ करने के लिए आएगा। इन दोनों जो हवाला जात हैं उनको हमने कल भी देखा था, लेकिन आज फिर हम ये देखते हैं कि खुदावंद का कलाम पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4 बाब और उसकी 16-17 आयत जो है खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ के साथ उतर आएगा। तो पहले तो वो जो मसीह में हुए वो जी उठेंगे। हमने इस बात को भी ये देखा था कि मसीह में होना क्या है। अब हम इस बात को देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ये वार्निंग दे रहा है कलीसिया को कि कलीसिया तैयार हो, क्योंकि मैं आने वाला हूँ तुझे लेने के लिए, तू मेरी दुल्हन है। खुदावंद का कलाम ये फरमाता है कि वो जो आने वाला है तो वो अपनी कलीसिया को अपने साथ लेकर जाने वाला है। और इसमें हम खुदावंद के कलाम पाक को ये भी देखते हैं। दूसरा ग्रंथियों उसका जो 5वां बाब है उसकी 10वीं आयत में यूँ लिखा हुआ है कि ज़रूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल बयान किया जाए, ताकि हमें हर एक उन कामों का बदला पाए जो हमने अपने बदन के वसीले से किए हैं, खा भले खा बुरे। तो ये खुदावंद का कलाम जो है दूसरे लोगों के लिए नहीं है, बल्कि जो है ये है खुदावंद का कलाम दूसरा ग्रंथियों 5वें बाब की 10वीं आयत और उसके बाद जो है 17वीं आयत, फिर उसके बाद 18वीं आयत और उसके बाद होना, ये सारे का सारा जो है दूसरी आदम के लिए है। यानी पहली आमद जो है वो कलीसिया के लिए जो है, और उसके बाद जो है वो दूसरी आमद जो है गुनाहगारों की को जो है सजा देने के लिए आएगा। खुदावंद का कलाम जो यूँ फरमाता है कि मैं जल्द आने वाला हूँ। खुदावंद जल्द आने वाला है। ये कोरोना जो वायरस है, ये खुदा का कलाम ये फरमाता है कि मैंने दुनिया को इसलिए पैदा किया कि उनमें से हर एक आदमी निजात पाए।
خدا کا کلام یہ فرماتا ہے پہلا تموتھی دوسرے باب کی 4 آیت اور 5ویں آیت جو ہے وہ یہ ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہر آدمی نجات پائے اور سچائی کی پہچان تک پہنچے، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی خدا بند یسوع مسیح جو انسان ہے۔ خداوند کا کلام جو ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ خداوند بہت جلد آنے والا ہے، اور ہم جب اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام جو یوں فرماتا ہے، تو پہلا کرنتھیوں اس کا جو ہے 16 باب جو ہے اس کی جو ہے وہ 22ویں آیت ہے، اس میں یوں لکھا ہوا ہے کہ اے خداوند آ۔ تو خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے، مارناتھا جو ہے وہ آرامی لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے خداوند آ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے خداوند کے کلام پاک میں آخری آیت جو ہے مکاشفہ کے باب کی 22ویں باب کی، یعنی آخری باب کی آخری آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور پھر یہ آگے کر رہا ہے اور اے خداوند آ، یسوع ناصری آنے والا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو حساب جو ہے وہ ہمیں ان کو دینا پڑے گا کہ ہم اپنے کاموں کا جو ہے وہ حساب دیں۔ تو کون سے کام جو ہے وہ خدا نے ہمارے سپرد کیے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کلیسیا کی وارننگ یہ دی گئی ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہم میں سے ہر ایک مسیح کے تخت عدالت کے سامنے اپنے کھڑا ہوگا، خدا مسیح کے تخت عدالت کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنے کاموں کا حساب دے گا، جو کچھ بھی ہم نے اپنے بدن کے وسیلے سے۔ تو خداوند کیا فرماتا ہے؟ اصل میں خداوند فرماتا ہے کہ کلیسیا کا پہلے حساب ہوگا، لیکن یہ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا مالک اور خداوند قبول کر لیا ہے، ان کی زندگیاں جو ہیں ان میں فرق ہے، اس لیے کہ خداوند کا کلام یوں فرماتا ہے کہ تم ان کے کاموں سے ان کو جان لو گے۔ تو یہ کام جو ہمارے ہیں خداوند نے ہمیں سپرد کیا وہ یہ ہے روحوں کو جیتنا، لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے لیے جیتنا، لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کا پیغام سنانا، لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کی برکت جو ہے اس کو بتانا کہ وہ آنے والا ہے اور وہ نجات دینے والا ہے۔ اس نے ہمیں نجات دی ہے، لیکن ہمارے اپنے کاموں کے وسیلے سے نہیں ہے، بلکہ اس نے فضل اور اپنے فضل اور ایمان کے وسیلے سے، کیونکہ خداوند کے کلام پاک میں لکھا ہے تم خداوند کے فضل سے جو ہے وہ تم کو نجات ملی ہے۔ خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ خداوند یسوع جو ہے وہ اپنے فضل سے نجات جو ہے وہ مہیا کرتا ہے، اور خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے دیکھو خداوند جو ہے وہ آنے والا ہے، اس وجہ سے ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ اپنے کاموں کا بھی حساب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کام وہی ہے جو خداوند نے کہا ہے کہ تم میرے لیے تمام دنیا میں جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ یہ کام جو ہے جن کے سپرد ہے، یہ نہیں صرف بلکہ ہر ایک خداوند یسوع مسیح کے شاگرد کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو مسیح کا پیغام سنائے، کیونکہ مسیح کا پیغام جو ہے، انجیل کا پیغام جو ہے ایمان لانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے، اور پھر جو ہے وہ صلیب کا پیغام نجات پانے والوں کے لیے تو جو ہے وہ خدا کی قدرت ہے، لیکن ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی ہے۔ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ تو خداوند کا کلام جو یہ فرماتا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، یسوع جلد آنے والا ہے، اور پھر اپنے ہمیں کاموں کا حساب بھی دینا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کام کیسے ہیں؟ کیا دوسرے لوگوں سے ہمارے کام فرق ہے؟ کیا ہم جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ سچائی کی باتیں کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں؟ کیا نجات پائے ہوئے لوگ جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا خداوند کے سے نجات پائے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ
برائی کا نہیں سوچتے۔ خداوند کے کلام پاک میں ہم جو ہے وہ افسیوں کے خط میں تھوڑا سا جاتے ہیں تو خداوند کا کلام جو ہے وہ پہلے جو میں نے بات کی ہے وہ یہ ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے۔ اور پھر اس کے بعد 9ویں آیت یہ ہے کہ اور نہ اعمال کے سبب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اسی کی کارگری اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے ہیں جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ مخلوق ہوئے ہیں، مطلب یہ ہے نئے مخلوق ہوئے ہیں۔ تو جب ہم نئے مخلوق ہیں تو پھر ہمیں خداوند کی باتوں پر دھیان کرنا بھی چاہیے۔ اب ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں خداوند کے کلام پاک میں 4 باب افسیوں کا اور اس کی 25ویں آیت، پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے، اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے، بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے، تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو۔ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس کے سننے والوں پر فضل ہو۔ خدا کا کلام جو ہے وہ یہ فرماتا ہے، نجات پائے ہوئے لوگوں کی زندگیوں میں یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ اپنا حساب کرتے ہیں، کیونکہ اب تو خداوند یسوع مسیح آنے والا ہے، تو خداوند یسوع مسیح اپنی کلیسیا کو لے کر جائے گا، لیکن جو کلیسیا جائے گی اوپر، لیکن جو پیچھے رہ جائیں گے، جو یہ پیغام سن رہے ہیں اور جو پہلے بھی پیغام سنا کرتے تھے، تو وہ جب پیچھے رہ جائیں گے تو پھر وہ مخالف مسیح کی جو ہے وہ ظالمانہ حکومت کا ظلم اور جو ہے وہ ستم سب کو اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے کہ خداوند کے کلام پاک میں یوں لکھا ہے کہ جو رہ جائیں گے پیچھے تو مخالف مسیح ان کے ہاتھوں پر یا ماتھے پر جو مہر لگائے گا تو اس کے بغیر کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکے گا۔ تو جو رہ جائیں گے پھر ان کو یاد آئے گا کہ یہ خدا کا کلام تھا جو میں نے قبول نہیں کیا، لیکن وہ خداوند کے کلام کو اپنے دلوں میں اب دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ایمان لائیں گے تو لوگ جو ہے وہ جو مخالف مسیح کے جو سپاہی ہیں، جو اس کے جو فوجی ہیں، ان کو شہید کریں گے۔ لیکن ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم تیار رہو، کیونکہ خداوند کے کلام پاک میں جو ہے تھسلنیکیوں کا خط، جو پہلا تھسلنیکیوں کا خط ہے، اس میں جو ہے وہ 5واں باب جو ہے اس میں جو ہے وہ خداوند کے کلام پاک میں یوں لکھا یہ ہے کہ مگر اے بھائیو، اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وقتوں اور موقعوں کی بابت تم کو لکھا جائے، اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے، جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، اس وقت ان پر اس طرح ناگہاں ہلاکت آئے گی، بس جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں، وہ ہرگز نہ بچیں گے۔ لیکن تم اے بھائیو تاریکی کے نہیں۔ اب کلیسیا جو ہے تھسلنیکیوں کی رسول ان کو یہ بتا رہا ہے کہ تم اے بھائیو تاریکی کے نہیں کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے، کیونکہ تم سب نور کے فرزند ہو۔ تو نور کے فرزند ہونے کے لیے، نور کے فرزند ہونے کے مطابق نور کے فرزندوں کی طرح چلو، نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اور دن کے فرزند ہو، تم نور کے فرزند ہو، تم دن کے فرزند ہو۔ ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے، پس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں، کیونکہ جو سوتے ہیں رات ہی کو سوتے ہیں، اور جو متوالے ہوتے ہیں رات ہی کو متوالے ہوتے ہیں۔ مگر
جو دن کے ہیں ایمان اور محبت کا بختہ لگا کر نجات کی امید کا خود پہن کر ہوشیار رہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا ہے کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات حاصل کریں۔ وہ ہماری خاطر اس لیے ہوا کہ ہم جاگتے رہیں یا سوتے ہوں، وہ ہماری خاطر اس لیے ہوا کہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں، سب مل کر اسی طرح کے ساتھ اسی کے ساتھ جئیں۔ پس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو، چنانچہ تم ایسا ہی کرتے بھی ہو۔ تو ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں ایسا کرنا ہے۔ ہم تاریکی کے نہیں ہیں، ہم وہ اندھیرے کے نہیں ہیں، ہم نور کے فرزند ہیں، ہم دن کے فرزند ہیں۔ تو خداوند کا کلام یہ بھی فرماتا ہے، پہلا تسلنیکیوں کا خط اس کے پہلے باب کی 10ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ اور اس کے بیٹے کے آسمان پر سے آنے کے منتظر رہو، جسے اس نے مردوں میں سے جلا کر، یعنی یسوع کو، جو ہم کو آنے والے غضب سے بچاتا ہے۔ تو غضب خداوند کا اس وقت ہوگا جب خداوند یسوع مسیح دوسری بار آئے گا اور دنیا پر وہ لوہے کے عصا کے ساتھ حکومت وہ کرے گا اور اپنے دشمنوں کو وہ تحقیق کرے گا۔ تو اس وجہ سے خداوند فرماتا ہے آنے والے غضب سے بچاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے جلد آ رہا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ آج اسی وقت آئے گا یا کل آئے گا یا شام کو آئے گا یا دوپہر کو آئے گا، لیکن خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ خداوند کا کلام وہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ہر روز اس کا انتظار کرنا ہے، ہمیں ہر روز اس کی باتوں پر عمل کرنا ہے، ہمیں ہر روز اس کے کلام کو بھی دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یسوع مسیح وہ آج اور کل بلکہ اب تک یکساں ہے۔ وہ خداوند ہمارا وہ زندہ خدا ہے، ہمارا خداوند وہ جلد آنے والا ہے۔ پس اے عزیزو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو بے داغ نکلنے کے لیے کی کوشش کرو۔ اور پھر یہ ہے کہ اب وہ دنیا کا وقت پہلے تو یہ ہے کہ مسیح اپنی کلیسیا کو لے کر چلا جائے گا، تاکہ دنیا میں پھر مصیبت ہوگی، جو بڑی مصیبت جسے یعقوب کی مصیبت بھی کہا گیا ہے۔ جب کلیسیا آسمان پر جائے گی تو نیچے بڑی مصیبت ہوگی، تو اس وجہ سے بہت ہلچل ہوگی، اس لیے کہ جب کلیسیا آسمان پر جائے گی تو کلیسیا میں جو لوگ ایسے ہوں گے جو خداوند کو پیار کرنے والے ہوں گے، مثال کے طور پر وہ کار ڈرائیو کرتے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اوپر نکل چلے جائیں گے، کار میں سے نکل جائیں گے اور خداوند کے پاس چلے جائیں گے اور کار بے قابو ہو جائے گی اور ایکسیڈنٹ ہوں گے۔ ریلوے کا مسئلہ بھی وہی ہے، ہوائی جہازوں کا مسئلہ بھی وہی ہے۔ جو پائلٹ خداوند کو پیار کرنے والے کلیسیا کے ممبر ہوں گے وہ وہ نکل جائیں گے اور ہوائی جہاز بے قابو ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ بات سب جاننے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارا خداوند یہ فرماتا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں، اس لیے تمہیں تیار ہونا چاہیے۔ اور خداوند یوں بھی فرماتا ہے کہ خداوند یہ جو لوکا کی انجیل 6 باب اور اس کی 46ویں آیت میں ہے، خداوند فرماتا ہے اگر تم میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو۔ اب ہمارے خداوند کا یہ فرمان ہے کہ ہمیں اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے۔ حکم یہ ہے کہ توبہ کرو۔ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ متی کی انجیل 4 باب کی 17 آیت ہے۔ پھر خداوند کے کلام پاک میں وہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اعمال کی کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے 3 باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح سے خدا کے حضور سے تمہارے لیے تازگی کے دن آئیں اور مسیح کو پھر وہ بھیجے۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری ستائش کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں
یہ وارننگ دی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی رہا ہوا نہ پایا جائے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ پیغام آپ کے لیے ان باتوں کو یاد دلانے کے لیے جو کچھ آپ نے پہلے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، تو یہ بات یاد دلانے کے لیے جو ہے، تاکہ خداوند جو ہے وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ میں آنے والا ہوں، بہت جلد آنے والا ہوں، لہذا تم تیار ہو۔ تو تیاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ان ساری باتوں کو چھوڑنا ہے، جس طرح آپ نے افسیوں کے خط میں سے پڑھا ہے، ان ساری باتوں سے الگ ہونا ہے، اور پھر خداوند جب آئے گا تو ہم اس کے ساتھ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے۔ آمین۔